अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इग्नेशिया दवा के बारे में बताया था, ये भी उसी का ही हिस्सा है। इसमें भी मैं आपको इग्नेशिया दवाई के बारे में बताऊँगा। कुछ पिछली वीडियो के बारे में मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखी कि इग्नेशिया का पेशेंट कैसा होता है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सही और गलत का फ़र्क रखने वाला। जो सही है उसको सही कहेगा, जो गलत है उसको गलत कहने वाला। ना खुद गलत काम करता है और ना ही किसी को गलत काम जो है वो करने देता है। इसका एक सिम्टम जो है वो है डिसकंसर्न या डिस्कंसर्ट के नाम से, डिस्कंसर्ट। कॉन्सर्ट आपने वाकिफ़ होंगे नाम से कि कॉन्सर्ट से मुराद है कि किसी भी जब कॉन्सर्ट होता है तो उसके अंदर म्यूज़िक बजाया जाता है, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक गिटार बजाता है, एक ड्रम बजाता है, इस तरह करके मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उसमें बजाए जाते हैं। अब जब और एक जो है वो वोकलिस्ट है, वो सबको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपने इस चीज़ को ऐसे प्ले करना है, इस चीज़ को ऐसे प्ले करना है, इस चीज़ को ऐसे प्ले करना है। अगर सभी बुरे तरीके से प्ले करने लग जाएं तो आखिर में वोकलिस्ट जो है वो थक हार जाएगा या जिसे कि खामोश हो जाएगा, क्योंकि सब लोग जो म्यूज़िक बजा रहे हैं किसी की भी सुर जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही। इसी तरह से इग्नेशिया भी है, डिस्कंसर्ट में आ जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाएगा जब तमाम चीज़ें ही उसके जो है वो अगेंस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जब तक म्यूज़िक के टून सीखते, जब तक सुर ठीक था, तब तक बिल्कुल ठीक के अपना काम करती रही या करता रहा। लेकिन जब सबने ही गलत तरह से म्यूज़िक को बजाना शुरू कर दिया, सबने ही गलत सुर बजाए, तो उस वक़्त जो है वो इग्नेशिया एग्रीगेट हो जाता है, बिल्कुल ही खामोश हो जाएगा। एक पेशेंट की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक छोटा बच्चा जो था और वो उसको उसके माँ बाप जो है वो लेकर आए। उसको अस्थमा का मसला था और जब उस बच्चे को लाया गया तो उसने अपना जो सर था ऐसे अपनी माँ के साथ जो थी वो टेक लगाई हुई थी और वो कंप्लेन नहीं कर रहा था, बच्चा शिकायत नहीं कर रहा था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। हुआ दरअसल ये कि उस बच्चे को अस्थमा था, होम्योपैथिक उन्होंने कहा कि हमने इलाज करवाना है। उसके लिए उन्होंने उसका जो पंप था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसे कहा कि आपने अब इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से उसका अस्थमा जो था वो ज़्यादा हो गया। उसको उसकी वालदा जो थी वो लेकर आई क्लिनिक के अंदर और वो बच्चा जो था वो पहले तो जब आया था तो बिल्कुल खामोश था। जब उसे दोबारा लेकर आए तो उसकी माँ ने उसके ऊपर जो थी वो चादर दी हुई थी और बच्चा जो था वो बिल्कुल ही खामोश था। उसे पूछा कि आपको कोई चीज़ चाहिए, तो वो हल्का सा सर हिलाता था कि नहीं। आपको ज़्यादा दर्द हो रही है? कहता था नहीं, हल्का सा सर हिला रहा है। तकलीफ़ में है, तकलीफ़ बताना चाह रहा है, लेकिन एक चीज़ जो है वो उसको जो है वो रोक रही है। एक हद से ज़्यादा वो अपने आप को बयान नहीं करना चाह रहा। तो इसी तरह जब मैंने बताया कि जब तमाम चीज़ें ही उसने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ सही कि अब वो जो बच्चा है वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर रहा किसी भी बात पे, बिल्कुल खामोश हो गया और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसकी जो बर्दाश्त करने की हद थी वो उसने क्रॉस कर दी और अब वो बिल्कुल ही बेबस है। उसे कोई भी चीज़ अब अच्छी नहीं लग रही और वो डॉक्टर का भी और अपनी माँ का भी और बाप का भी इसी तरह से जवाब दे रहा है कि बस उसने सर जो है वो माँ के साथ कंधे पे लगाया हुआ है और हल्का सा सर हिला देता है और कोई भी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो नहीं दे रहा। पूछा कि आपने खाना खाना है? नहीं। भूख लगी है? नहीं। अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए,
تو یہ جو تھا وہ بچہ جو تھا اگنیشیا کا تھا، اس کو اگنیشیا دی گئی تو 3 سے 4 ہفتے کے اندر جو تھا اس کا استھما جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور بچہ جو تھا وہ نارمل ہو گیا تھا۔ یہ چیزیں بچوں کے علاوہ ایڈلٹس میں بھی اسی طرح ہی ہیں۔ ایڈلٹس میں یہ ہے کہ کوئی بھی کمپلین کرے گی پیشنٹ، یا پیشنٹ جو ہے وہ کہ مجھے بام لگا کے مجھے دوائی دے کے بس آپ نے چھوڑ دیا، آپ کی صرف کیا آپ کی اتنی ہی ذمہ داری تھی کہ آپ نے بس مجھے دوائی دے دی، نہ میرا پوچھا، نہ میرا حال، نہ ہی میرے بعد میں اعتماد داری کی، اور بالکل ہی بے بس کر کے جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا۔ اور اب جو اگنیشیا کی پیشنٹ ہے اس نے کسی قسم کا بھی رد عمل دکھانا بند کر دیا، اس کا نہیں دل کرتا کہ اب وہ کسی سے بات کرے کیونکہ وہ تھک گئی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی، کافی حد تک انتظار کیا کہ شاید اگلا شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہر ایک شخص کی ایک برداشت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بالکل ہی جو تھا وہ امید چھوڑ دی کہ میری تو سب کوششیں ہی بیکار تھیں، میں نے اتنی کوشش کی اور اب یہ ایسا وقت آیا کہ اب میرے سے اور کوشش نہیں ہوتی، تو وہ ہمت جو ہے وہ ہار کے بالکل ہی خاموش بیٹھ جائے گی، چڑچڑی ہو جائے گی۔ پہلے خامن سے بات کرتی تھی، اب بالکل بھی جو ہے وہ اسے سے بات نہیں کرے گی۔ میں نے ایک اور علامت بتائی تھی کہ ہمیشہ اگنیشیا کی پیشنٹ کبھی بھی غلطی نہیں کرتی، ہمیشہ ٹھیک بات کرے گی، اسی طرح دوسروں سے بھی امید رکھتی ہے کہ دوسرے بھی اسی طرح ٹھیک بات کریں۔ جہاں پر کوئی غلط بات ہو تو وہاں پر اگر اگلے شخص بات کرنے والا ہے، اس قابل ہے کہ اسے بات کی جائے، تو اس کو منہ سے اس بات کی نشاندہی کر دے گی، بتا دے گی کہ بھی یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ جو ہے وہ اگریسو ہے، غصے والا ہے، تو پھر جو ہے وہ صرف اپنی ایکسپریشن سے اس چیز کا اظہار کرے گی کہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کا دل ہے کہ دوسرے بھی ایسے ہی ریئیکٹ کریں، اچھے کام کریں، صحیح کام کریں، اور غلط کام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیں۔ اپنے سینے میں ہی وہ چیزیں رکھتی ہے، وہی گھٹن اندر رکھ کے اور جو تھا وہ اس کی جو علامات جو تھیں وہ زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، زیادہ تکلیف میں چلی جاتی ہے۔ بظاہر وہ اس موقع پر وہ اپنے اندر سے ایسے چیخ کر چلا کر مدد کے لیے بلاتی ہے، مدد کے لیے لوگوں کو پکارتی ہے، لیکن بتا نہیں سکتی۔ اس کے ایموشنز ایسے ہوتے ہیں، اس کے فیس ایکسپریشنز ایسے ہوں گے، اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے، بتانا چاہتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ بتا نہیں سکتی کسی کو بھی، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا ہائیڈنگ کی بھی ہے، وہ باتیں چھپانا بھی چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس کے گھر کی باتیں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو جانیں، مدد مانگتی ہے۔ جیسے کہ ایک پیشنٹ آئی کلینک کے اندر، ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کیا مسئلہ ہے، کہتی نارمل جو تھے وہ میرے پیریڈس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن 20 دن ہو گئے ہیں وہ آئی نہیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا وجہ بنی، تب اس نے جو تھا وہ ایک ہلکا سا اپنا فیس ایکسپریشن جو تھا وہ اپنے میاں کی طرف رخ کیا، اور جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں آپ بتائیں کہ میرے جو تھے وہ مینسز کیوں نہیں آئے، یہ کیا وجہ بنی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گھر میں جب پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی وجہ سے جو تھی وہ پریشان تھی، اور ڈاکٹر سے اس بات کا اظہار کر رہی تھی، یعنی کہ مدد کے لیے آئی ہے، اور اس بات کا بھی گلہ ہے اسے کہ میرا پیشنٹ جو میرا میاں ہے وہ مجھے کافی دیر کے بعد لے کر آیا ہے ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی اس چیز کو بتا رہی ہے۔ کافی زیادہ چیزیں جو تھی وہ بظاہر وہ مدد کے لیے آئی ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہے، اسے جو تکلیف ہے، لیکن وہ اپنے ایکسپریشن جو ہے وہ بتا نہیں سک رہی، صرف اپنے ایکشن سے
اپنی باڈی لینگویج سے وہ اس طرح بتانے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور ہے کہ ڈاکٹر کو گھر بلایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیں، میری بیوی بیمار ہے اور اس نے آپ کو چیک کروانا ہے. جب ڈاکٹر ہومیوپیتھی کے گھر گئے تو گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، صفائی ہے، ہر چیز سلیقے سے پڑی ہوئی ہے. اور جب پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی کہاں ہے جن کو دکھانا ہے، تو وہ بتایا کہ وہ تو کچن میں کام کر رہی ہے. ان کو انہیں بلا کر لے کے آئے. جب اسے بلانے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر آئے ہیں، آپ نے چیک کروائیں، آپ نے دوائی دیں. مجھے نہیں چاہیے دوائی. اس سٹیج کے اوپر آ کر وہ اپنا علاج بھی کروانا چاہ رہی ہے، بتانا بھی چاہ رہی ہے، لیکن اس کو اب کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے. اتنا زیادہ وہ چڑ گئی ہے، اتنا زیادہ وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے نہیں چاہیے مجھے مدد، انہیں بھیج دو، میں نے نہیں دوائی کھانی، مجھے آپ کی مدد کی نہیں ضرورت، چلے جاؤ یہاں سے. تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں پر گھر میں کوئی انبن ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے. تو بعد میں پھر جو اس کا میاں تھا اس نے بتایا کہ ہاں یہ کافی دنوں سے بیمار تھی اور اس طرح کر کے 3-4 ماہ لگ گئے، کبھی بیمار ہو جاتی تھی اور اپنے ایکسپریشن سے بتا تو رہی تھی لیکن منہ سے نہیں بول کے ڈائریکٹ نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ شاید اس کا میاں جو تھا وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا یا اس سے سخت رویہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس نے بات ہی نہیں کی. لیکن اب وہ جو ہے وہ چڑ چکی ہوئی ہے، اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہوئی ہے کہ کہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے دوائی، میں نے لینی نہیں ہے. بظاہر وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کے خاوند کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کی طرف بھی دھیان دے. جیسے کہ اس نے ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس نے پوچھے گی کہ آپ نے کتنے بجے آنا ہے دفتر سے، کہتی میں کتنے بجے آؤ گے، تو میاں نے کہا کہ میں 12:30 بجے آ جاؤں گا. تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر کھانا ہم 3 بجے کھائیں گے. بظاہر تو یہ نارمل سی بات لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 12:30 بجے آئیں گے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ میری کھانے میں بنانے میں مدد کریں. تو کھانا جو ہے وہ 3 بجے پھر بنے گا. اگر آپ 12:30 بجے آئیں گے تو آ کے میرا ہاتھ بٹھائیے گا. تو یہ ہے اگنیشیا اس طرح سائلنٹلی اس طرح جواب دے گی کہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی گھر میں جو ہے وہ آ کر میرا ہاتھ بٹائیں. ڈسٹرب اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا میاں گھر سے باہر رہتا ہے. وہ وقت جو باہر گھر سے وہ گزار رہا ہے وہ گھر میں آ کر گزارے. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر میں آ کر وقت گزارے اور اس کی بچوں کو وقت دے اور بیوی کو وقت دے، اور وہ ذمہ داریاں جو ایک خاوند کی بنتی ہیں وہ گھر پر آ کر پوری کرے اور وقت سے جو ہے وہ گھر پر آئے. اتنا وہ چاہتی ہے صرف اپنے خاوند سے. پرانی باتوں کو رپیٹ بھی کرے گی، بتائے گی. جو بھی پرانی باتیں ایسی جیسے کہ خاوند کو کوئی بات بھول گئی، شادی کی سالگرہ اگر بھول گئی یا کوئی خاص دن بھول گیا، وہ چیزیں جو تھیں وہ اس کو یاد رہیں گی. جب وہ ڈسٹرب ہوگی تب وہ اپنے میاں سے ذکر کر دے گی کہ بھی فلاں وقت بھی آپ نے ایسے کیا تھا، فلاں وقت بھی آپ نے ایسے کیا تھا، تب بھی آپ جو تھے وہ آپ کو چیزیں یاد نہیں رہی تھیں اس بارے میں. تو آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف تھوڑی غور کریں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. میں نے بتایا تھا ٹھیک اور غلط کا، اس پہ وہ بتا رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے چیزیں، لیکن آپ کو ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. تب بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے پھر پھٹ جائے گی، پھر جو ہے وہ کسی کو بھی منہ پر جواب دے دے گی، چاہے وہ اس کا میاں ہے، اس کی ساس ہے یا اس کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ اب وہ سٹیج سے نکل چکی ہوئی ہے. اب وہی لوگ جو اس کا لباس تھے، اب وہی وہ لباس اتار کر پھینک دے گی یا پھاڑ دے گی. پھر اس کو اس چیز کی فکر نہیں کہ وہی لوگ
جو پہلے جن کا وہ اتنا خیال کرتی تھی اب اس کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتے اتنا زیادہ. اب ان کو وہ اسی طرح ٹریٹ کرے گی جس طرح وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں. وہ کہتی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن تب کسی نے جو تھا وہ اس کی بات نہیں مانی. تب اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی کہ بول پڑے گی، اور تمام چیزیں جو پہلے اس نے اپنے دل کے اندر گھٹن میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کر دے گی، سب چیزیں بتا دے گی. اس کا ساس سسر، اس کا خاوند، وہ تمام چیزیں جو اس کے ذہن میں تھیں جس کو وہ کئی سالوں تک برداشت کرتی آئی تھی، اس نے اپنے نہ سسرال میں بتایا، نہ ہی اپنے میکے میں ان چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ ان تکلیفوں سے گزر رہی ہے. اور اپنے خاوند کا ہمیشہ انتظار کرتی تھی کہ شاید وہ اب سدھر جائے، لیکن اب وہ چیزیں تمام جو تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں اس کے لیے. اور اب جو تھی وہ اس نے تمام چیزیں وہ تھی ایک غصے کے اظہار میں، جیسے ایک لاوا پھٹ پڑتا ہے اس طرح وہ تھی، وہ چیزیں تمام جو تھی وہ اپنے غصے میں جو ہے وہ نکال دیں. جو تمام چیزیں جو ڈھک کر رکھی ہوئی تھیں ان سب کو جو تھا وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ایک قسم کا ننگا کر دے گی، انہیں بتا دے گی کہ بھئی یہ سچائی ہے، یہ دیکھیں. جھوٹ نہیں بولے گی، ہمیشہ سچ بولے گی. اگنیشیا کے پیشنٹ میں یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ اس کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہے، ہمیشہ ٹھیک بات کرے گی. وہی لوگ جو اس کے پہلے عزت تھے، اس کا لباس تھے، اب وہ جو تھا وہ بالکل ہی ان کے ساتھ الٹ برتاؤ کرے گی. اب ان کو اس چیز کا دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے کس چیز کو اگنور کیا تھا، اور اب وہ اس چیز کو بھگتیں گے. یہ چیزیں جو ہیں چھوٹے بچوں میں بھی پائی جاتی ہیں. جب کبھی کوئی نیا بچہ گھر میں آتا ہے، نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو تمام لوگوں کا دھیان جو تھا وہ چھوٹے بچے کی طرف ہو جاتا ہے، اور بڑا بچہ جو تھا وہ ایک قسم کا جیلس ہو جائے گا. تمام لوگ اس سے بات کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، اسے تحفے دیں گے، سارا دن اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، جو کہ ایک قدرتی بات ہے. تو اس وقت بچہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے لیے 2 دوائیاں، ایک ہائسمس اور دوسری اگنیشیا، ان دونوں میں سے دوائیاں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اگنیشیا سب کے لیے اگنیشیا جو ہے وہ اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ وہی بچہ جو پہلے کھیلتا تھا اب وہ ڈسٹرب ہو گیا، بہت ہی زیادہ ڈل ہو جائے گا، اپنی بات صحیح طرح سے نہیں بتا سکے گا. اور اگر اس کے ماں باپ سے الگ کر کے اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے میرا بھائی اچھا نہیں لگتا، وہ ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا ہے، چھوٹا مجھے مارتا بھی ہے. بظاہر وہ اٹینشن چاہتا ہے اپنے ماں باپ کی، دوسرے ریلیٹیوز کی، اور وہ اٹینشن جو ہے وہ تمام کی تمام اس چھوٹے بچے کی طرف جو تھی وہ اس کی ڈائریکشن ہو گئی، جس وجہ سے وہ بچہ جو تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا. تو اس کے لیے جو ہے وہ اگنیشیا کافی اچھی دوائی ہے. اگنیشیا کی دوائی سے کافی لوگوں کے کافی پرانے مائیگرینز، جن کو استھما کا، دمہ کا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک گھٹن کی نشاندہی کرتے ہیں. اس لوگوں کا، جیسے میں نے بتایا تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو استھما کا مسئلہ تھا. اس کے سمٹم جو تھے وہ لازمی نہیں کہ تمام استھما کے پیشنٹ یا تمام مائیگرین کے پیشنٹ اسی دوا سے ہوں، اس کے سمٹم دیکھنے پڑیں گے. اگر وہ اگنیشیا سے ملتے ہیں تو پھر جو تھا وہ اگنیشیا جو ہے وہ کام آئے گی، اور 3 سے 4 ہفتے کے اندر جو تھا وہ ان کی پرانی سے پرانی مرض بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. تو بچے، جو میں نے بتایا کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا، پہلا کام کرتا تھا، ٹھیک تھا، لیکن جب سے اس کی علامات اگنیشیا والی آئی ہیں، اب نہ وہ ٹھیک سے ہوم ورک کرتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے، نہ اس کا ٹیچروں کی بھی شکایت ہیں، اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے، نہ وہ اپنا اسکول کا کام ٹھیک سے کر پاتا ہے، نہ ہی وقت سے سو پاتا ہے. بہت ڈسٹرب ہو گیا وہ بچہ.
تو اگنیشیا کی علامات جو تھیں وہ ایسی ہوتی ہیں اس بچے کی. اگر اس کو اگنیشیا دیا جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور کئی دفعہ ایسی چیزوں کی طرف یا ایسا ریئیکٹ کرنا کہ جس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی، ایسے کام کرنا کہ جن کی کوئی سینس نہیں بنے گی. جو وہ کام پہلے کرتا تھا سب ٹھیک تھے، لیکن اب جو ہے وہ کوئی بھی کام ٹھیک اس طرح سے نہیں کرتا. بالکل بے تکے کام کرنا، بے تکے جواب دینا. اور یہ تو تھی وہ بچوں کی علامات. اب ایک اور 2-3 علامات ہیں کہ جیسے بیوی بیمار ہے اور خاوند گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پٹی باندھی ہوئی ہے سر پہ، اس کے سر درد ہو رہی ہے. اس کا فرض بننا ہے کہ اسے پوچھے. اگر وہ اسے اگنور کر دے گا تو یہ چیزیں اس کے ذہن میں رہیں گی، اور جب وہ کلینک میں آئے گی تو ڈاکٹر ہومیوپیتھک کا ظاہر سی بات ہے اسے تھوڑی بات کر کے اس کو ریئلائز ہو جائے گا. تب وہ اپنے خاوند کو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ دیکھو 5 ماہ ہو گئے میں بیمار تھی، یا 5 سال ہو گئے ہیں میں اس تکلیف میں تھی. تمہیں ان 5 سالوں میں سمجھ نہیں لگی، لیکن ڈاکٹر نے دیکھو 5 منٹ کے اندر بات کی مجھ سے اور اس کو سمجھ لگ گئی ہے. تو کیا فائدہ ہے تمہارا؟ تم میرے میاں تھے، تمہارا فرض بنتا تھا یہ چیزوں کو دیکھنا، لیکن تم نے صرف مجھے اگنور کیا، مجھے غصہ ہوتے تھے یا مجھے نگلیکٹ کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ بات کرے گی کہ دیکھو تمہیں تو پتہ نہیں چلا 5 سال میں، لیکن ڈاکٹر کو 5 منٹ کے اندر پتہ چل گیا. تو کتنی بری بات ہے، کتنی غلط بات ہے. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ. اس کے اندر تعصب نہیں پایا جاتا. پلسٹیلا کے اندر ہے، تعصب ہے، وہ روئے گی. اگنیشیا بھی روتی ہے، لیکن اگنیشیا کے اندر دکھاوا نہیں ہے. اگنیشیا اپنی تکلیف پہ صحیح روتی ہے. جو چیز اسے تکلیف پہنچی ہے اس کا وہ بیان کرے گی، اس چیز سے وہ تکلیف میں آئے گی اور اس چیز کو وہ بتائے گی. اس میں یہ تھی ایڈلٹس کی. اگر چھوٹے بچوں کو ڈانٹا جائے وہ اس چیز کو جج نہیں کر سکتے کہ آیا کہ ان کا ڈانٹنا ٹھیک تھا یا غلط تھا. اگر ماں باپ نے ڈانٹا، چاہے وہ پیار سے ڈانٹا ہے یا غصے میں ڈانٹا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو ٹیچر نے ڈانٹا ہے یا اس کے پیرنٹس نے، کسی نے بھی ڈانٹا، اور اس کے 1 یا 2 دن کے بعد بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھاتا، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اگنیشیا کی بھی علامت ہو سکتی ہے. اور تب آپ جب اس بچے کو ڈانٹیں گے کہ دیکھو تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا، تو وہ بچہ اتنا زیادہ صحیح اور غلط کا فرق سمجھتا ہے اور اسے بات کرے گا آپ بھی تو غلط کرتے ہیں، آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں، آپ میری غلطی کیوں نکال رہے ہیں. اسے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتا، اس کو اندازہ نہیں ہے. وہ اپنے ماں باپ کو الٹا یا ٹیچر کو ڈانٹے گا کہ آپ بھی تو غلط کرتے ہو، آپ کیوں مجھے ڈانٹ رہے ہو، میں ٹھیک ہوں، میں نے کام کیا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ مجھے زیادہ ڈانٹ رہے ہو، آپ کو نہیں مجھے ڈانٹنا چاہیے، آپ ہوتے کون ہو مجھے ڈانٹنے والے. اس طرح سے اگنیشیا کا بچہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا. آپ ہوگے بے وقوف، میں نہیں ہوں، سارا قصور آپ کا ہے، میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ پہ. اتنا اسے ٹھیک اور غلط کا ہے. ایڈلٹ بھی، بڑا آدمی بھی اسی چیز کے گرد گھومتا ہے کہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اور چھوٹا بچہ بھی جب اسے تکلیف پہنچے گی، اسے ڈانٹیں گے، تب بھی وہ غلط اور فرق، صحیح اور غلط میں اس طرح فرق کرے گا. اگر اسے دھتکار دیا گیا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے. اگر بچے کو یا بڑے کو اگنور کر دیں، اسے دھتکار دیں، اگنیشیا کی خاتون کو بھی دھتکارا اس کے میاں نے، تو وہ اس کی تکلیف بڑھ گئی. چھوٹے بچے کو بھی دھتکاریں گے، اس کو نگلیکٹ کریں گے. جیسے کہ گھر میں چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو اس کو بڑے والے کو دھتکار دیا، وہ اگنیشیا کا پیشنٹ جو تھا وہ بن گیا. ایک اور چیز جو ایڈلٹس میں ہے کہ ڈاکٹر کینٹ نے لکھی کہ ڈیلیوژن ہی از میریڈ. ایک خاتون جب اپنی تکلیف لے کر آئیں، کافی پریشان تھی. ڈاکٹر کی دفعہ بار بار پوچھنے کے باوجود بھی نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے ساس کے ساتھ مسئلہ نہیں، آپ کو یہ مسئلہ نہیں. جب تیسری چوتھی اپوائنٹمنٹ تھی تب جا کے اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے
کہ میرے میاں کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، یا انہوں نے شاید دوسری شادی کر لی ہے، یا ان کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق ہے، مجھے اس چیز کی تکلیف ہے۔ تو تب ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں، انہوں نے تو آپ کو نظر انداز کر دیا، وہ کسی اور عورت کے پاس چلے گئے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ان سے ڈیورس لے لیں؟ تو تب اس نے نیچے آنکھیں جھکی ہوئی اور یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب، نیچے آنکھیں جھکا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب، شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے، صرف شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس نے صرف ایک ہی دفعہ شادی کی، وہ اسی بندھن میں، اسی ریلیشن میں رہنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اپنے میاں سے ڈیورس لے، اپنے میاں سے لگے۔ اس بات کا میاں کو سوچنا چاہیے، میاں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے ساتھ تعلق نہ رکھتا یا دوسری شادی نہ کرتا۔ وہ ابھی بھی اسی چیز پر فکس ہے، کہتی ڈاکٹر صاحب شادی تو ایک دفعہ ہوتی ہے، شادی روز روز تو نہیں ہوتی۔ یہ ہے ڈیلیوژن ہی از میریڈ سمٹم جو ہے، یہ صرف اگنیشیا میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ شادی تو صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، اتنی مورل ہے، اتنی اس کو ایتھکس ہیں، اتنی چیزوں کی ہے کہ صحیح اور غلط کا، وہ نہیں چاہتی غلط ہونا، وہ کیوں کرے شادی، وہ کیوں جائے کسی وہ کیوں اپنے میاں کو چھوڑے؟ کیونکہ وہ غلط نہیں ہے، اس کا میاں غلط ہے۔ میاں کو چاہیے خیال کرے، وہ کبھی بھی نہیں اسے ڈیورس لے گی۔ میں کیوں ان کے پیچھے پڑوں اتنا؟ ان کو چاہیے کہ وہ میرا خیال کریں، یہ چیز غلط ہے۔ جب میں اس طرح کا غلط کام نہیں کرتی تو وہ کیوں کریں گے؟ میں ابھی تک بھی توڑنا نہیں چاہتی رشتہ، میں ابھی بھی رشتہ بنا کے ان کے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے ان کو خیال کرنا چاہیے۔ زندگی بھر برداشت کرتی آئی ہوں، اس لیے میں اب شادی نہیں کروں گی، یا ان کو چاہیے شادی نہ کریں، میں بھی شادی نہیں، میں کیوں شادی کروں؟ کیونکہ میں غلط نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں اپنے میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی میں علیحدہ رہوں۔ اس کے اندر وہ بدلہ نہیں لیتی، نیٹرم میور کے اندر بدلہ کی خیال پایا جاتا ہے۔ نیٹرم میور کا پیشنٹ کسی بھی شخص کے ساتھ ریلیشن رکھ کے اس کے ساتھ آسانی سے جا سکتا ہے، وہ خاتون جو ہے کسی کے ساتھ بھی وہ بھاگ سکتی ہے، اس کے اندر بدلہ لینے کا بھی ہے، ریونج کی ہے، لیکن اگنیشیا کے اندر ریونج نہیں۔ اگنیشیا جھوٹ نہیں بولتی، اگنیشیا غلط بات نہیں کرتی، اور یہ ٹھیک۔ اب میں نے آپ کو اتنے زیادہ سمٹم، اتنے زیادہ مثالیں بتائیں، اس کے اندر صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ٹھیک اور غلط۔ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص غلط بات کرے، جھوٹ بولے، غلط رویہ رکھے، برداشت کرتی رہے گی، گھٹتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھٹ جائے گی اور پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھے گی۔ تو یہ ہے اگنیشیا کا پیشنٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری سمجھ لگی ہوگی اگنیشیا کی۔ یہ اس دوائی کی جو تھی وہ آخری ویڈیو تھی، اور اگلی پھر ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔